बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। आलमी सियासत के मज़ाहिर बहुत ज़ालिमाना है। यहाँ हर रियासत अपने मुफादात के तनाजुर में हालात को देखती है और फैसले करती है। कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं है और कोई हमेशा के लिए दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से ये ख्याल किया जाता है, हमारे जज्बाती अवाम, हमारे जज्बाती लोग ये समझते हैं कि शायद आलम इस्लाम का ठेका हम ही ने उठा रखा है। कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी कोई रियासत मुश्किल में हो तो पाकिस्तान को उसका मुकदमा, उसकी जंग खुद लड़नी चाहिए। एक इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता भी है, लेकिन इसके जवाब में उन रियासतों जिन पे मुश्किलात हों, उताब हो, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है जवाबन पाकिस्तान की मुश्किलात में, पाकिस्तान के मुश्किल हालात में वो भी उसी तरह से साथ दें जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता है। OIC की तरफ से इज़राइल की मज़म्मत करना, OIC की तरफ से ईरान की हमायत करना कोई वज़न नहीं रखता। बड़ी बदनसीबी, बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलमान ममालिक की ये तंजीम सिर्फ़ और सिर्फ दर्शनी पहलवान है। इस दर्शनी पहलवान ने कभी भी अपना फ़आल किरदार आलमी सियासत में अदा नहीं किया, कभी भी पाकिस्तान की हमायत उस तरह से नहीं की कश्मीर के मामले पर जिस तरह से इस तंजीम का फ़र्ज़ बनता था। जिस तरह से पाकिस्तान ने इन तमाम इस्लामी ममालिक के तमाम तर खारजी और दाखिली उमूर के हवाले से इनका साथ दिया है। अब बहुत सी मिसालें हम नहीं देते। दो ममालिक जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं, जो इस्लामी उम्मा में अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं और दोनों एक दूसरे के हरीफ भी हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के हवाले से तनकीद करना जुर्म समझा जाता है, इसको कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में नहीं देखा जाता, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उनसे सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान जब एटमी तजुर्बात कर रहा था तब भी सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी उठा रखी है, पाकिस्तान में बैठा, पाकिस्तान में एक एक मुसलमान बच्चा भी खुदा न खास्ता किसी भी तरह से सऊदी अरब पर कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क हमला करता है तो ये लोग वो गोली सऊदी अरब पर बाद में जाएगी, पहले अपने सीने पे खाएंगे। उसके दिफा की कसम उठा रखी है और खुदा न खास्ता किसी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी सऊदी अरब के दिफा के लिए मौजूद होंगे। ये उससे बड़ी कुर्बानी है। इसी तरह पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के हवाले से कोई भी शख्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर तनकीद उस तरह से नहीं कर सकता, उसे ये भी याद नहीं दिला सकता कि पाकिस्तान ने उसके लिए क्या क्या कुछ किया है। लेकिन इसके बदले में सऊदी अरब ने हालिया मामलात में अगरचे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग रुकवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन उस तरह से उसने पाकिस्तान की हमायत नहीं की जिस तरह से पाकिस्तान किसी भी हद तक सऊदी अरब के हवाले से जा सकता है। सऊदी अरब की जितनी सरमायाकारी हिंदुस्तान में है, उतनी सरमायाकारी अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान की मईशत के ये दगरगूं हालात ना होते। इसके बावजूद हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, हमारे लिए सबसे अहम मुल्क सऊदी अरेबिया है। मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि तमाम ममालिक आलमी हालात के तनाजुर में अपने मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करते हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ बरादरे यूसुफ वाला किरदार ही अदा किया है। बहुत से मौके पे ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, बहुत से मामलात में पाकिस्तान का साथ भी दिया है, लेकिन ईरान और हिंदुस्तान की यारी, ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती में जब पाकिस्तान को बराबर पलड़े में तोला जाता है तो ईरान का वज़न सारे का सारा हिंदुस्तान के पलड़े में जाता है। ईरान का बरादर दोस्त, बरादर मुल्क ज़रूर है पाकिस्तान, लेकिन जब ईरानी मुफादात की बात होती है तो ईरान हमेशा अपना वज़न, अपना बोझ हिंदुस्तान के पलड़े में डालता है। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो सहूलतकारी है, उस हवाले से जो उंगलियां उठती हैं वो अफ़गानिस्तान और ईरान पे उठती हैं। कुलभूषण यादव
جو اب تک کا سب سے بڑا اور خوفناک نیٹ ورک چلا رہا تھا پاکستان کے خلاف، وہ بھی ایران کی سہولت کاری یا ایران میں موجود کچھ عناصر، ہو سکتا ہے ان کی سرپرستی ایرانی حکومت نہ کر رہی ہو، لیکن جو کلبھوشن یادو کے سہولت کار تھے ان کا تعلق ایران سے تھا۔ اسی طرح افغانستان میں سے پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہمارے برادر اسلامی ملک افغانستان میں اس کی جڑیں موجود ہیں۔ اب اس میں آپ شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد کے معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پھر خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دوست آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ انتہائی باریک معاملات ہیں۔ آج جو لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عین اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے معاملات کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے جب ایران پر امریکہ کی طرف سے سرپرستی حاصل تھی اسرائیل کو، جس نے ایران پر حملہ کیا تھا، تو جناب جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ جاری تھی تب جو ایرانی وزیر خارجہ تھے وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، معاہدے کر رہے تھے، اگرچہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے اس جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا ہو، لیکن میرے گمان میں جنرل عاصم منیر جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کر رہے تھے تو ان کا سب سے اہم نقطہ ایران اسرائیل جنگ میں امن تھا۔ پاکستان کسی بھی طور پہ، کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہمسائے میں ایک اسلامی ملک، ایسا اسلامی ملک جس کے حوالے سے ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود آبادی، جو ہماری شیعہ آبادی ہے، جن لوگوں کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، ان کی ہمدردیاں عراق کے ساتھ ہیں۔ وہ زیارات کے لیے جاتے ہیں، ایران میں بہت سے پاکستانی تجارت کرتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ خاص جو مسلک ہے، جو فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے، ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے ایک مذہبی معاملہ ہے، مسلکی مسئلہ ہے، تو ان کی ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کسی بھی طور پہ، کسی بھی سطح پہ، کسی بھی طرح ایران کی مخالفت میں نہیں جائے گا۔ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے قیام امن کی طرف راہ ہموار کی جائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایران کو جس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہیے تھے، جس طرح سے پاکستان کے ساتھ اس کو اپنا ہر طرح کا ہندوستان کے معاملات ہوں یا پھر دیگر ایشوز ہوں، اس کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہندوستان کے ساتھ۔ نہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہومیوپیتھک ٹائپ کی جو سفارتکاری ہوتی ہے، جس کا پاکستان کو فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں، تو ایسا کردار بھی ایران کو ادا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واضح پالیسی ہونی چاہیے ایران کی، اس طرح کی جس طرح انڈیا حالانکہ ایران کے ساتھ وہ چابہار بندرگاہ کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، ہمارے بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس معاملے سے ایران کا رویہ، موقف بڑا مختلف رہا ہے۔ ہندوستان جس طرح سے اسرائیل اور ایران میں ایک دوست کی پہچان کر کے، ایک دوست کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کو بھی اسی طرح سے یہ اقدام اٹھانا چاہیے تھا۔ ایران کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ ایران یہاں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ پاکستان جب دیکھے گا جس طرح چائنا نے کیا، چائنا نے حق دوستی ادا کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آپ کوئی بھی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ بہرحال المیہ زیر بحث تھا اسلامی ملکوں کا، اسلامی ممالک کا، تو آپ غور کیجئے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ اس اتحاد پر غالب آتے رہے ہیں۔ ہمارے تعصبات نے کبھی بھی اسلامی ملکوں، حالانکہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اس دنیا میں، دوسرا بڑا مذہب ہے، بلکہ پہلا بڑا مذہب اسلام ہے، کیونکہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے بیشتر ایسے ہیں جو عملاً عیسائی نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف جو مسلمان ہیں ان میں 90% لوگ عملاً مسلمان ہیں، بے شک وہ نماز نہ پڑھیں، بے شک ان کے عقائد میں اس طرح سے عملداری نہ ہو، لیکن ان کا ایک خدا پہ، ایک رسول پہ یقین، ایمان بہت پختہ ہے۔
لہٰذا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، سعودی عرب ہو، قطر ہو، UAE ہو، آپ کے پاس معاش ہے، ایران ہو، عراق ہو، آپ کے پاس لیبیا ہو، قدرتی وسائل کا خزانہ ہے، تیل آپ کے پاس اتنا ہے کہ اگر یہ 5 ممالک تیل مغرب کو ایکسپورٹ کرنا چھوڑ دیں، مغرب میں سرمایہ کاری مغرب سے نکال لیں، تو وہ دھڑم سے ان کی معیشت زمین بوس ہو جائے گی۔ مسلمان ممالک کے انحصار پر قائم ہے، مسلمان ممالک کی سرمایہ کاری پر، امریکہ کی، یورپین کنٹریز کی، یورپی ممالک کی معیشت کا انحصار اسلامی ممالک کی سرمایہ کاری پر ہے۔ لیکن ہم مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود اپنے پاؤں پہ اس طرح سے نہیں کھڑے جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے۔ ہماری باہم جو تعلقات ہیں وہ بھی اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں۔ اب وقت ہے OIC کو آپ فعال کیجئے۔ اجلاس ہوا کل، بڑا دھواں دار اجلاس تھا، گفتگو بھی ہوئی، لیکن یہ ہمیشہ سے OIC ہو یا اقوام متحدہ ہو، یہ گفتن نشستن برخاستن ہی ایسے اجلاس ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، دعوے ہوتے ہیں، بہت کچھ کہا سنا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو نتائج ہوتے ہیں وہ گفتگو کی حد تک کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، زمینی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، میدان جنگ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، سفارتی محاذ پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ، وہ اسمبلی اقوام متحدہ کی ہو یا OIC کا فورم ہو، وہاں پہ بڑی جذباتی تقریریں کرنے والے کچھ اور کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ فورم فعال ہو۔ یہ فورم اگر فعال ہوگا تو پھر مسلمان ممالک کی معیشت، مسلمان ممالک کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، مسلمان ممالک خود بخود ترقی کریں گے، اور ایک الگ سے دنیا جو جس میں نہ بھوک ننگ افلاس کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا قائم ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ جتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس نئی ہزاری میں، وہ ساری کی ساری مسلمان ممالک پہ نازل ہوئی ہیں، وہ سوڈان ہو، وہ افریقی ممالک ہوں، وہ شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، وہ یمن ہو یا پھر ایران ہو، یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ہیں۔ اور جو مسلمان ریاستیں نہیں ہیں، جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، لیکن وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑی موجود ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا گیا ہے۔ وہ ہندوستان ہو، وہ برما ہو، یا پھر ایسے دیگر ممالک جہاں پہ ظلم کی حکمرانی ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا کیا گیا ہے۔ اگر اسلامی ممالک کا یہ بلاک مضبوط ہوگا، یہ بہترین انداز میں مسلمانوں کا دفاع کرے گا، مسلمان ریاستیں ہوں یا مسلمان افراد ہوں یا مسلمان کہیں بھی آباد ہوں، مسلمان کمیونٹی ہو، ان کے حقوق کا دفاع کرنا بطور ایک اسلامی قوت کے OIC کا فرض ہے، تمام ممالک کا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اتفاق اتحاد عطا کرے، تمام ریاستیں مل کر یک مشت ہو کر اپنے اختلافات فراموش کر کے امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، امت کے مفادات کے لیے، ایک ایک اس امت کے ایک ایک فرد کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ میں کسی کی بربادی میں خوشیاں مناؤں اور کل کو کوئی میری بربادی کا جشن منا رہا ہو۔ اللہ رب العالمین اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے اس ریاست پر، اس ریاست میں بسنے والے مسلمانوں پر، تمام افراد پر، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تمام مسلمان ممالک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔